अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है विगो माता का कातिल, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है केनेथ एंडरसन। अच्छा, इन कहानियों में बहुत से ऐसे इलाक़ों के नाम आते हैं जो पहली दफ़ा मेरे सामने आते हैं और मैं वो अपने तौर पे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो नाम लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मैं गलत ले रही हूँ किसी जगह का नाम तो माफ़ कर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में गिंताकल जंक्शन से जनूब मशरिक़ की तरफ ट्रेन पर सफ़र करें तो रास्ते में एक बड़ा कस्बा निंदयाल आता है। इससे आगे कोहिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है। ये घने जंगलात और बेशुमार नदी नालों से अटा पड़ा है। यहाँ सबूपुरम और चिल्मा के रेलवे स्टेशन है। रास्ते में ट्रेन दो सुरंगों से गुज़रती है। एक की लंबाई कम है, दूसरी खासी तवील है। चंद मील मज़ीद सफ़र करने के बाद रेलवे लाइन के दाहिनी जानिब एक चौड़ी नदी दिखाई देती है। नदी के साथ ही विगो माता रेलवे स्टेशन का बैरूनी सिग्नल है। यहाँ पहाड़ और जंगल ख़त्म हो जाते हैं और मज़रूआ खेतों की इब्तिदा होती है। कातिल का ऑपरेशनल इलाका इस स्टेशन से लेकर तवील सुरंग तक फैला हुआ था। नदी और बैरूनी सिग्नल के इर्द गिर्द तो उसकी तवज्जो ख़ास तौर पर मरकूज़ थी। चिल्मा और विगो माता के दरमियानी जंगल से मुझे हमेशा दिलचस्पी रही है। इसलिए नहीं कि यहाँ शिकार की बहुतात है, बल्कि इसकी तन्हाइयों में ज़हनी सुकून की दौलत फरावां मुयस्सर आती है। चिंचू कबाइल की दोस्ती और मोहब्बत भी मुझे कुशां कशां इधर ले आती है, जो जंगल के मशरक़ी किनारे पर आबाद हैं। मेरा तजर्बा है कि आंध्र प्रदेश का आम देहाती भी मैसूर के उन शहरियों से ज़्यादा बाइख़लाक़ है जिनके दरमियान मेरा मुस्तकिल बसेरा है। एक दिन मैं ट्रेन के ज़रिए विगो माता पहुंच गया। रास्ते में तवील सुरंग से भी गुज़रने का इत्तेफाक हुआ। इसे देखने की आरज़ू बरसों से दिल में मचल रही थी। स्टेशन पर दो कुलियों ने मेरा मुख्तसर सा सामान उठाया। राइफ़ल मैंने ख़ुद कंधे से लटका ली और महकमा जंगलात के करीबी रेस्ट हाउस का रुख किया। मेरे देरीना दोस्त अलीम ख़ान चौकीदार ने बंगले के दरवाज़े पर इस्तकबाल किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। यूरोपी तर्ज के कमरों में मेरा सामान रखवा दिया गया और फिर उसने अपनी दोनों बीवियों को हुक्म दिया कि वो हैंड पंप से गुसलखाने का हौज़ भर दें ताकि मैं नहा धोकर ताज़ा दम हो सकूं। इस असना में अलीम ख़ान ने अपनी घरेलू मुश्किलात का ज़िक्र छेड़ दिया। कहने लगा, मेरी एक बहन है, उसका खाविंद तप दिक में मुब्तला होकर फौत हो गया। अब वो अपने दो बच्चों के साथ मेरे यहाँ उठ आई है। यहाँ हाल ये है कि मेरी पहली बीवी से 3 बच्चे और दूसरी से 2। बहन और उसके 2 बच्चों का मज़ीद बार मेरे नातवा कंधे कैसे उठाएंगे। मैंने मशवरा दिया, अगर तुम्हारी बहन जवान है तो कहीं दूसरी जगह मौजू रिश्ता तलाश कर लो। फिर मौज़ूए सुखन बदलते हुए पूछा, क्या यहाँ शेर या चीते पाए जाते हैं? हाँ, कोई 10 रोज़ पहले एक सरकारी अफसर ने रात को शेर मारा था। इसके अलावा इधर एक चीता भी खासा तकलीफ़ दे साबित हो रहा है। सुबह सवेरे उसके पाँव के निशानात रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द देखने में आते हैं। 3 हफ्ते कबल वो मेरा कुत्ता उठा कर ले गया, लेकिन एक और कुत्ता जो मेरी बहन अपने साथ लाई थी झट दरिंदे पर टूट पड़ा। ताहम चीता अपना शिकार ले जाने में कामयाब रहा। ये मंजर हम सब ने चांदनी रात में बिल्कुल साफ देखा था। डर है कि चीता इंतकाम की आग सर्द करने के लिए दोबारा इधर ज़रूर आएगा। फिर यहाँ कुत्ते के अलावा 3 औरतें और 7 बच्चे भी तो हैं जो उसकी दरिंदगी का शिकार हो सकते हैं। मैं अभी कोई जवाब ना दे पाया था कि फॉरेस्ट रेंज अफसर बाईसाइकिल पर हाँफता कांपता बंगले में दाखिल हुआ। उसने बताया कि आज रात डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ क़याम करेगा, लिहाजा बंगला बिल्कुल ख़ाली होना चाहिए, और अगर मैं भी ठहरना चाहूँ तो हुक्काम बाला से बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल कर लूँ। अजीब सूरत हाल का सामना था, न जाए रफ्तन न पाए मानदन।
اجازت طلب کرتا تو کس سے؟ میں اور کئی مقامات پر بھی اس قسم کی مشکل سے دوچار ہو چکا تھا، اور اس جھنجھٹ کا بہترین حل مجھے یہی دکھائی دیا کہ جہاں شکار کے لیے جانا ہو وہاں اپنی زمین خرید لی جائے تاکہ کیمپ لگانے میں آسانی رہے اور کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ چونکہ یہاں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے زمین ابھی تک نہ خرید سکا تھا۔ کیا یہاں کوئی مکان کرائے پر دستیاب ہے، یا زمین کا چھوٹا سا قطعہ قیمتاً مل جائے تو میں نقد رقم ادا کر کے وہاں خیمہ نصب کر لوں؟ چوکیدار نے پہلے تو نفی میں جواب دیا، لیکن پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے ساتھ لے کر اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ کوئی 2 فرلانگ آگے ریلوے لائن کے مشرق میں اس نے ایک قطعہ دکھایا جو مجھے پسند آیا، کیونکہ یہ کھلی فضا میں تھا اور قریبی عقب میں شفاف پانی کی ندی تھی جہاں میں نہا دھو سکتا تھا۔ زمین کا مالک رنگا نامی ایک ہندو تھا۔ میں نے اسے مناسب قیمت ادا کر دی اور ریسٹ ہاؤس سے سامان منگوا کر ڈیرا جما لیا۔ اب میں سرکاری حکام کا دست نگر نہ رہا تھا۔ رات کے 10:30 بجے ہوں گے۔ میں لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ علیم خان چوکیدار بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس کے کچھ نہ بتانے کے باوجود میں سب کچھ سمجھ گیا۔ ضرور درندے نے حملہ کیا ہوگا۔ فوراً اپنی رائفل تھامی اور ریسٹ ہاؤس کی راہ لی۔ واقعات کے مطابق چیتے نے انتقام لینے کے لیے برآمدے میں سوئے ہوئے کتے پر حملہ کیا تھا۔ چوکیدار اور اس کے اہل و عیال ڈر کے مارے چیخ تک نہ سکے۔ اس طرح چیتا بڑی آسانی سے کتے کو دبوچ کر قریبی جنگل میں غائب ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق ڈی ایف او بھی پہنچا نہیں تھا، چنانچہ مدد کے لیے چوکیدار کو میری طرف آنا پڑا۔ بتیری تلاش کے باوجود میں چیتے کا سراغ نہ لگا سکا۔ البتہ کتے کی بچی کھچی لاش مل گئی جسے چوکیدار کی بہن نے بنگلے کے قریب ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ اگلے دن زمین کی رجسٹریشن کرانے میں گدل پور گیا۔ واپسی پر اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو تیزی سے ایک جیپ گزرتی دیکھی۔ اس کی نمبر پلیٹ پر آندھرا فارسٹ ڈپارٹمنٹ سفید رنگ میں لکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے سانولے رنگ کے آدمی نے مجھ پر خشمگین نگاہ ڈالی۔ یقیناً یہ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر تھا۔ شام کو اس سے ملنے کے لیے میں بنگلے پر گیا۔ اگرچہ سرکاری افسروں سے مجھے نفرت ہے، لیکن ہندوستان میں شریفانہ زندگی بسر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سرکار سے صاحب سلامت برقرار رہے۔ نوجوان ڈی ایف او کالج سے نکلنے کے بعد سیدھا محکمے میں بھرتی ہوا تھا۔ جنگل کے بارے میں اس کی معلومات صفر کے برابر تھیں، اسی لیے شیروں، چیتوں اور دوسرے درندوں سے وہ عام آدمی کی طرح خائف نظر آتا تھا۔ علیم کتے کا سانحہ اس کے علم میں لا چکا تھا، لیکن کمال عیاری سے کام لیتے ہوئے اس نے میرا ذکر تک نہ کیا، نہ ہی یہ بتایا کہ گزشتہ روز مجھے بنگلہ خالی کرنا پڑا تھا۔ ڈی ایف او نے داستان ترازی کی حد کر دی۔ اس نے معمولی سا واقعہ ایسے لرزہ خیز انداز میں سنایا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اس کے بیان کے مطابق کتا علیم کے ساتھ چارپائی پر سویا ہوا تھا کہ چیتے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے منہ میں دبوچ لیا اور یہ جا وہ جا۔ علیم دیکھتا رہ گیا۔ قصہ کوتاہ، ڈی ایف او نے مجھے چیتے کے شکار کی دعوت دی اور ساتھ ہی اپنے ساتھ بنگلے میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس اعلیٰ حکام کا اجازت نامہ نہیں تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا میں ڈی او نہیں؟ کیا میری اجازت کافی نہیں؟ وہ لال پیلا ہو کر بولا، جہنم میں جائیں اعلیٰ حکام، تم ابھی یہاں منتقل ہو جاؤ۔ دعوت قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ ڈی ایف او نے علیم کو گاڑی بھیج کر ایک اور کتا منگوایا۔ اسے ڈائننگ روم کے سامنے باندھ دیا گیا تاکہ چیتا اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو میں اسے نشانہ بنا سکوں۔ یہ سب کچھ میری خواہشات کے برعکس تھا۔ کتا کبھی اچھا طمع ثابت نہیں ہوتا۔ اسے زنجیر پہنا دی جائے تو وہ بھونکنے لگتا ہے۔ اس طرح شیر یا چیتے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور ہوا بھی یہی۔
جوں جوں رات کی تاریکی بڑھتی گئی، کتے کی چیخوں سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ ڈی ایف او بھی میرے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا۔ 11 بجے وہ اونگنے لگا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ 2 بجے شب چاند طلوع ہوا اور درختوں کے لمبے سایوں نے کتے کو ڈھانپ لیا، جو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر چکا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے بڑا رحم آیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی زنجیر کھول دی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کمرے میں گھس کر ایک کونے میں لیٹ گیا۔ میں نے صبح صادق تک چیتے کا انتظار کیا، آخر مایوس ہو کر سو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ڈی ایف او نندیال واپس چلا گیا۔ میں نے بھی آدھی رات کی ٹرین سے بنگلور کا رخت سفر باندھا۔ چلتے وقت علیم کو اپنا پتہ دے دیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو وہ فی الفور مجھے خط لکھ سکے۔ 4 ماہ بعد اچانک مجھے اس کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا کہ پل اور ندی کے درمیان بیرونی سگنل کے قریب ایک ریلوے ملازم ہلاک پایا گیا۔ اس کی لاش مسخ شدہ تھی۔ بعض لوگ اس کی موت کا ذمہ دار شیر کو گرداندتے، بعض سفید ریچھ پر الزام دھرتے، کوئی اسے جن بھوت کی شرارت قرار دیتا، لیکن علیم کا خیال تھا کہ یہ چیتے کی کارستانی ہے۔ اس نے مجھے جلد از جلد وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ میرے آنے تک ایک تو لاش بھی گل سڑ جائے گی، دوسرے چیتا کسی اور طرف نکل جائے گا اور اسے تلاش کرنا آسان نہ ہوگا، لیکن اگر کوئی اور سانحہ رونما ہو تو مجھے فوراً لکھا جائے تاکہ درندے کا انسداد کیا جا سکے۔ اگلا خط 1 ماہ بعد ملا۔ اس میں ندی کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم کی موت کا ذکر تھا۔ وہ ایک اور ریلوے ملازم کے ساتھ، جس کی ڈیوٹی بیرونی سگنل پر لیمپ روشن کرنا تھی، مل کر 6 بجے شام وہاں سے گاؤں جایا کرتا تھا۔ مدت سے ان کا یہی معمول تھا۔ وقوعے کے روز ریلوے ملازم نے سگنل کے نزدیک اس کا دیر تک انتظار کیا، پھر وہ اسے آوازیں دے کر بلاتا رہا، رام رام رام۔ کوئی جواب نہ پا کر ندی کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ جنگل کے قریب رام مردہ پڑا تھا۔ نرم ریتلی زمین پر چیتے کے پاؤں کے نشانات نمایاں تھے۔ ریلوے ملازم سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا اور اسٹیشن پر پہنچ کر دم لیا، جلدی آئیے۔ خط کے آخر میں اس نے درخواست کی تھی، ہمارے درمیان آدم خور چیتا موجود ہے۔ بدقسمتی سے اس روز میں قدرے مصروف تھا، اس لیے رات کو بصریہ کار جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کے وقت اپنا سامان باندھ رہا تھا کہ باہر دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازم دوڑ کر گیا۔ ہرکارا ایک ٹیلی گرام لایا تھا۔ اس میں لکھا تھا، چیتے نے بہن کے ایک بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خدا کے لیے اب دیر مت لگائیے، علیم۔ صبح سے پہلے میں عازم سفر ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ویگو ماتا فارسٹ ریسٹ ہاؤس جانے کا اتفاق ہو تو عمارت کے جنوب مشرقی کونے پر 20 گز دور ایک ابری ہوئی قبر ضرور دیکھی ہوگی، جس پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے، شرارتی۔ کئی برس پیشتر برطانوی دور میں ایک انگریز فارسٹ آفیسر اپنے کتے شرارتی کے ساتھ بنگلے میں ٹھہرا تھا کہ ایک رات کسی درندے نے کتے پر حملہ کر دیا۔ انگریز نے جلدی میں بندوق فائر کر دی، درندے کے ساتھ کتا بھی ہلاک ہو گیا۔ اس نے کتے کو قبر میں دفن کر کے اس کے نام کا کتبہ لگا دیا۔ جیسے ہی میں نے کار سے اترنے کے لیے دروازہ کھولا، علیم نے تازہ ترین واردات کی تفصیلات سنانا شروع کر دیں۔ میری بہن کی بڑی لڑکی روزانہ شرارتی کی قبر پر پھول رکھا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ ایسا کرنا بھول گئی۔ شام کو اسے یاد آیا تو امی سے کہنے لگی، میں شرارتی کی قبر پر جا رہی ہوں۔ پیاری، یہ لڑکی کا نام تھا۔ اندھیرا چھا گیا ہے، اب صبح وہاں پھول رکھ آنا، اس وقت چیتا تمہیں نگل جائے گا۔ پیاری جواب دیے بغیر قبر کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں ضرور پہنچی ہوگی کیونکہ پھولوں کی پتیاں قبر کے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ کسی نے بھی چیخو پکار یا چیتے کی ہراہٹ نہ سنی، لیکن پیاری واپس نہ آئی۔ ماں نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے شور مچایا اور وہ سب
لالٹینیں ہاتھ میں لیے لڑکی کو تلاش کرنے لگے۔ قبر سے کچھ فاصلے پر خون کے قطرے دکھائی دیے۔ ان کی چیخو پکار سن کر گاؤں کے لوگ بھی آ گئے، لیکن چیتے کے خوف سے کوئی شخص بھی جنگل میں گھسنے کا نام نہ لیتا تھا۔ علیم نے تجویز پیش کی کہ میں دیسی کپڑے پہن کر شرارتی کی قبر پر بیٹھ جاؤں اور چیتے کی دوبارہ آمد کا انتظار کروں۔ کپڑے بدلنے میں مصلحت یہ تھی کہ چیتا پتلون اور بشرٹ سے خوف کھا سکتا ہے، جبکہ دیسی کپڑوں میں وہ مجھے سیدھا سادہ دیہاتی تصور کرتا اور حملہ کرنے کی صورت میں اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ گھنے جنگل اور خنک ہوا کے پس منظر میں غروب آفتاب کا نظارہ بڑا دلکش ہوتا ہے، لیکن کان قدرتی موسیقی سننے اور آنکھیں شفق کے رنگ دیکھنے کی بجائے چیتے پر مرکوز تھیں۔ عین اسی وقت چیتے نے گزشتہ شام پیاری پر حملہ کیا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ ایک اور شکار ملنے کی توقع میں وہ آج پھر ادھر آئے گا۔ جلد ہی اندھیرا بڑھنے لگا۔ عقب میں ریسٹ ہاؤس قریب ہونے کے باوجود دھندلا سا گیا تھا۔ اوپر ستارے جھلملا رہے تھے اور ان کی کرنیں بلند و بالا درختوں میں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں۔ میرے بائیں طرف ایک جھاڑی میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود، کچھ نظر نہ آ سکا۔ میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر بھری ہوئی رائفل کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ سوکھے ہوئے پتوں کے درمیان کالا سانپ رینگ رہا تھا۔ ایک ڈھیلا پھینک کر اسے دور بھگا دیا، لیکن اس سے صورتحال خراب ہو گئی۔ ممکن ہے چیتا کہیں آس پاس ہی ہو۔ ٹارچ کی روشنی نے میری پوزیشن واضح کر دی تھی، اس سے وہ خبردار ہو کر کمال عیاری سے اچانک مجھ پر وار کر سکتا تھا۔ اسی لمحے بیرونی سگنل کے قریب مال گاڑی کے انجن نے لمبی سیٹی دی اور پھر چھک چھک کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ انجن ڈرائیور اور فائر مین کی تیز تیز باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید نندیال جانے والی مسافر گاڑی کو راستہ دینے کے لیے مال گاڑی بیرونی سگنل پر روک دی گئی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر بعد مسافر گاڑی انتہائی سرعت سے نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پہلے مجھے احساس ہی نہ ہو سکا کہ وقت کس قدر تیزی سے بیت رہا ہے۔ گاڑی روانہ ہو جانے کے بعد امید تھی کہ ماحول پر خاموشی طاری ہو جائے گی، لیکن صدحیف یہ آرزو بر نہ آئی۔ بہت سے لوگ لالٹینیں لیے بنگلے میں داخل ہوئے۔ چونکہ اس شور و غل میں میرا بیٹھا رہنا کسی طرح بھی سود مند نہ تھا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر ان لوگوں کی طرف آیا۔ اس پارٹی میں اسٹیشن ماسٹر، فاریسٹ رینجر، مال گاڑی کے ڈرائیور، گارڈ اور فائر مین شامل تھے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ جو ہی گاڑی لمبی سرنگ سے باہر نکلی، انجن کی روشنی میں ریلوے لائن کے درمیان ایک مڑی توڑی لاش دکھائی دی۔ پہلے تو یہ خیال آیا شاید کسی اور گاڑی نے اس شخص کو کچل دیا ہے، لیکن پھر نیچے اتر کر دیکھا بھالا تو پتہ چلا کہ اسے کسی درندے نے ہلاک کیا ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں چبائی ہوئی تھیں۔ اس واقعے کی اطلاع ویگو ماتا کے اسٹیشن ماسٹر کو دی گئی تاکہ وہ بذریعہ تار پولیس کو مطلع کر سکے۔ اسٹیشن ماسٹر کو میری آمد کا علم تھا۔ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر میری طرف چلا آیا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ لاش چنچو قبیلے کے کسی فرد کی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ درندے کو ٹھکانے لگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح 4 بجے چائے پینے کے بعد علیم کو ساتھ لیا اور لاش کا معائنہ کرنے کے لیے سرنگ کی راہ لی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہم آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ندی کا پل عبور کیا تو سامنے سرنگ کا دھانا نظر آیا۔ ہمارے بائیں طرف لائن کے اوپر ہی لاش کے باقی ماندہ ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ شاید چیتا ساری رات اس پر دانت تیز کر رہا تھا۔ ہم لاش کا بغور معائنہ کرنے میں مصروف تھے کہ سرنگ میں سے گرج سنائی دی۔ شاید کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ ہم فوراً ریلوے لائن سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔
میں نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا تاکہ ڈرائیور گاڑی روک لے۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی، لیکن فوراً گارڈ اور چند پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا کہ گاڑی کیوں رکوائی ہے۔ میں نے انہیں صورتحال سمجھائی اور درخواست کی کہ علیم کو اسٹیشن تک لیتے جائیں تاکہ وہ ویگو ماتا پولیس اسٹیشن میں اس حادثے کی اطلاع دے سکے اور لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ وہ ادھر آنے سے گریز کریں۔ اس طرح ہم سکون سے چیتے کا سراغ لگا سکیں گے۔ میں نے علیم سے کہا وہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر 2 بجے کی ٹرین کے ذریعے یہاں آ جائے۔ اس اثناء میں مسافر بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے تاکہ حقیقت حال معلوم کر سکیں۔ بعض تو لاش کے گرد جمع ہو گئے۔ ڈرائیور کو گاڑی حرکت میں لانے کے لیے 15 منٹ لگ گئے۔ جوں جوں روشنی پھیلتی گئی، چیلیں اور گدھ لاش پر منڈلانے لگے۔ میں پتھر مار مار کر انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پروگرام کے مطابق 2 بجے علیم واپس آ گئے۔ اب ہم نے چھپ کر بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کی۔ سرنگ کے دھانے سے زیادہ موزوں جگہ کون سی ہو سکتی تھی؟ وہاں لائن سے ذرا ہٹ کر کمبل بچھایا اور بیٹھ گئے۔ ہم تاریکی میں تھے، چیتا ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے برعکس ہماری آنکھوں کے سامنے پورا منظر واضح تھا۔ 4 بجے سپہر تک ہر طرح سے تیار ہو کر ہم وہاں بیٹھ چکے تھے۔ سرنگ کے اندر حبس کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ نیچے سے زمین کوئلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ شام تک ایک مال گاڑی وہاں سے گزری، لیکن وہ بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ شاید ڈرائیور ہمیں نہ دیکھ سکا۔ اب آہستہ آہستہ تاریکی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ہمیں لاش بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ اچانک سرنگ کے اوپر سے پتھر کا ایک ٹکڑا ڈھلک کر نیچے گرا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ شاید چیتا ہمیں چھپ کر بیٹھے دیکھ چکا تھا اور اب رینگ رینگ کر ہماری طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک جھپٹ کر ہم میں سے کسی ایک کی گردن دبوچ لے۔ اس نے یہ مرحلہ بھی انتہائی رازداری سے طے کر لیا۔ ہمیں وہ اس وقت نظر آیا جب وہ سامنے کی ٹانگیں پھیلا کر اور پچھلے پنجے سخت زمین میں مضبوطی سے گاڑ کر ہماری طرف جھپٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وار کرنے سے پہلے وہ ہررایا تاکہ ہم پر دہشت طاری ہو جائے۔ علیم تو واقعی ڈر گیا اور دبک کر سرنگ کی دیوار سے جا لگا۔ میں اتنی دیر میں رائفل تان چکا تھا۔ جو ہی چیتے نے اگلے پنجے زمین سے اٹھائے، میں نے اندھا دھند فائر کر دیا۔ درندہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں نشانہ لے کر دوسری بار ٹریگر دبا چکا تھا۔ نصف شب کو آنے والی مسافر گاڑی کا ڈرائیور سرنگ کے باہر 2 آدمیوں کو چائے پیتے دیکھ کر حیران ضرور ہوا ہوگا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جائیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔